अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात कर रहे हैं एक सोल्जर से और एक वॉर हीरो से। 6 सितंबर 1965 की जंग में ये वो वॉर हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एक जंगी जहाज़ उड़ाया और भारत के एक स्ट्रेटेजिक पठानकोट हवाई अड्डे पर खड़े कई जहाज़ों को तबाह किया। न सिर्फ ये बल्कि भारत ने जो लाहौर पर वाघा के ज़रिए टैंकों से हमला किया था, उस हमले को भी इन्होंने अपने जहाज़ों और अपने स्क्वाड्रन की मदद से नाकाम बनाया और भारतीय अफवाज को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। मगर आज हम बात इनके जंगी कारनामों की नहीं करेंगे। हमारे साथ जो वॉर हीरो मौजूद हैं उनका नाम है एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद, और इनसे हम बात करेंगे इनकी सियासी बसीरत के हवाले से। और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बतौर एक वॉर हीरो ऐसे नशेब व फराज देखे हैं जो कि बतौर एक पाकिस्तानी शहरी, बतौर एक सिपाही और बतौर एक सोच रखने वाले पाकिस्तानी ये हमसे शेयर करना चाहते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद हैदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना गिरबान को वक्त दिया। आपने किताब भी लिखी फ़्लाइट ऑफ द फैल्कन, उसमें आपने अपनी एयर फोर्स के हवाले से हयात ज़िंदगी तो लिखी, मगर उसके साथ साथ जो उस वक्त की सियासी हुकूमतें थी, फील्ड मार्शल अयूब खान से लेके जनरल याहिया और फिर भुट्टो और फिर जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद कुछ जो सियासी हुकूमतें आती रहीं, उनके बारे में भी आपने बहुत कुछ लिखा। तो आज आपको हम बतौर एक सोल्जर इंटरव्यू नहीं कर रहे, बल्कि बतौर एक तज्ज़ियाकार हम आपसे जानना चाहेंगे। ख़ासकर हम अगर आगाज़ करें पाकिस्तान बनने से लेकर, तो आपके फैमिली का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मुस्लिम लीग के लीडर रहे हैं आपके फैमिली में, आपके फादर भी। थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे और अपनी फैमिली के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सोल्जर तो मैं हमेशा रहूँगा, फाइटर पायलट में हमेशा रहूँगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। हीरो मैं कभी ना था ना मैं हूँ, मैंने कभी अपने आप को ना माना, क्योंकि हीरोइज़म जो होता है ये मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि हीरोइज़म, मार्टर और लीडर जो हैं ये हमारा एक अनथवा है पाकिस्तान के अंदर और सारे इस खित्ते के अंदर, कि हीरो वो होता है जो जिसको कहा जाता है बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने कोई चीज़ नहीं की, हमने वो किया जो हमारा फ़र्ज़ था, जो हमें असगर खान साहब ने सिखाया, हमें तैयार किया। और हमारे उनके नीचे जो हमारे ऊपर उस्ताद थे, मसूर हुसैन, मिटी मसूद, एफ.एस. हुसैन, रहीम खैर मार्शल रहीम ख़ान, नूर ख़ान, इन्होंने जो पास ऑन किया, जो परकुलेट किया, तो उसने जो हमारी शख्सियत बनाई, तो उसमें हमें ज़िम्मेवारी थी कि दुश्मन को सिर्फ मारना आना है, दुश्मन से के हाथ से मरना नहीं है। तो आज आप बतौर एक शहरी और बतौर पाकिस्तानी अपने तजुर्बात को शेयर करना चाहेंगे? मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक चीज़ सफ़र करता हूँ, उसको कहते हैं पाकिस्तानियत, और उसमें जो मेरा जज्बा है वो रेज बन जाता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे कायद आज़म के पाकिस्तान को क्या कर दिया है और किसने किया और कैसे किया। ये आपके कौम के 60-70 साल के जो लोग हैं उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि तारीख़ को मसख़ किया गया है, तारीख़ के हर सफ़े को मसख़ किया गया। यहाँ कोई तारीख़ नहीं, तारीख़ का एक लफ्ज़ भी नहीं है जिसको कायद आज़म से मुंसलिक किया जाए। लेकिन आपके पर्सनली ज़ाती तौर पे भी और आपकी फैमिली की भी कायद आज़म और मुस्लिम लीग से एक ताल्लुक़ रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका थोड़ा मुख्तसर देखिए। उसमें मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि ये 14 अगस्त को एक आर्टिकल एक बहुत अच्छे एक वो जर्नलिस्ट ने कोयटा से लिखा, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की हिस्ट्री। तो उनमें मेरा वालिद का नाम, मेरे वालिद साहब का नाम 3 दफ़ा है, डॉक्टर सैयद फजल शाह। तो अभी भी मौजूद है, आप उसको नेट पे देख सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद बलूचिस्तान में रखी। वही थे जिनके साथ ये अब्दुल गफूर कांसी और नवाब जोगेज़ई वग़ैरह, ये सब उनके साथी थे। मेरे वालिद उन सबसे बड़े थे उम्र में, और अकबर ख़ान और बुगटी के जो वालिद थे नवाब मेहराब ख़ान, वो मेरे फादर के समझे मुँह बोले भाई थे। मैं बड़ा भी उदी बुगटी हाउस में हुआ हूँ। अकबर बुगटी के साथ मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा लंच खाता था, तो मुझे तो सारे बलोच और पठान की जहनीत का पता है, और अब्दुल समद अचकज़ई का भी पता है कि हम इसको क्या करते थे, क्या कहते थे। बलूचिस्तान गांधी था ये, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं।
میں نے پہلا پاکستان کا سورج ابھرتا ہوا دیکھا اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور قائد اعظم جو تھے وہ ہمارے خاندان میں بلکہ کوئٹہ میں جب بھی جس کو بھی ہم جانتے تھے وہ ایک سمجھیں کہ ایک سیج اور سینٹ کی حیثیت تھی. اب میرے والد نے پھر قاضی عیسیٰ کو انوائٹ کیا جوائن کرنے میں, اور قاضی عیسیٰ کا نام تو بہت مشہور ہے. اور اس کے بعد اسی آرٹیکل کے اور اس کے علاوہ میرے پاس کتاب ہے جو CID کی برٹش CID کی کتاب ہے, اس میں سارے میں میرے والد کا نام ہے اور کیا ان کی اسٹرگل تھی, کیا ان کی جد و جہد تھی. اور پھر انہوں نے قاضی عیسیٰ کا نام سجیسٹ کیا ایز دی سیکرٹری جنرل آف بلوچستان مسلم لیگ. اس کے بعد پھر وہ بامبے گئے اور وہاں قائد سے ملے اور وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. میں خود مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک کارکندہ تھا اور اس لیے اس وقت جو میں پاکستان دیکھ رہا ہوں تو میرا وہ ہے کہ بروکن ڈریم. ٹھیک, مگر اس پہ ہم اس وقت کے پاکستان پہ بھی آئیں گے, مگر ہم آغاز اگر کریں ایوب خان کے پاکستان سے, تو ایوب خان نے جو مارشل لا لگایا اس کو یقینی طور پہ آپ نے کبھی پسند نہیں کیا, اور ایوب خان کی جو قائدانہ جو معاملات تھے یا ان کی جو کمزوریاں تھیں اس کی بھی آپ نے اپنی کتاب میں بھی نشاندہی کی. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فوج کا یوں اقتدار پہ قابض ہونا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے آج کل کے مسائل کی؟ دیکھیں, ایوب خان اکیلے نے نہیں پاکستان کو جو نقصان دیا, اس میں سب کا ہاتھ ہے. آپ ایوب خان سے پہلے چلے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ ملک ایک شخص نے یہ ملک بنایا تھا, اور جو والپورٹ ہے ایک بہت بڑا امریکن ہسٹورین اسٹینلی والپورٹ, اب وہ جو کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے بچوں کو کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا کے بہترین امریکن ہسٹورین کیا کہتے ہیں اس شخص کے متعلق. ایک بیمار شخص ہے. اب کبھی کسی نے ٹی وی پہ, نہ آپ نے نہ کسی اور نے, یہ بڑے بڑے ٹی وی والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہاف ایجوکیٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہسٹری کا, اور وہ بات کر جاتے ہیں. ان سے کئیوں سے میں نے بات بھی کی اور ان کو میں نے سخت جھاڑ بھی دی ہے, اور وہ اس وقت بھی بڑے توپ قسم کے وہ ہیں, اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر پوچھیں گے تو بتا دوں گا. میں نے کہا آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ آ کے میرے پاس بیٹھے, میں آپ کو تاریخی جھلک بتا دوں تاکہ آپ صحیح. اسٹینلی والپورٹ نے کیا لکھا؟ تو یہ والپورٹ نے, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم بہت بیمار تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے پچھلا سال جو تھا بہت بیمار تھا, مگر راز رکھا. میرے کزن کرنل احمد شاہ ان کے ڈاکٹر تھے, تو ہمیں بہت زیادہ قائد اعظم کے متعلق ان کے آخری لمحات کا پتہ ہے, جو کوئٹہ میں آئے, جو آخری ان کی فلائٹ تھی وہ, تو مجھے بہت چیزیں جو ہیں وہ ذاتی طور پہ پتہ ہے. اور قائد اعظم کی بیماری جو تھی وہ اتنے امیر تھے, آپ کو پتہ ہے کتنے امیر تھے قائد اعظم. وہ ہندوستان کے سب سے امیر لائر تھے, اور ایک بہت زبردست جو مطلب جن کی انٹیگریٹی, جن کی آنیسٹی اور ان کا جو کیپیبلٹی تھی, وہ تو انگریزوں, وہ تو جب وہ کیا کوئین کا کمیشن تھا وہاں کھڑے ہو کے جب انہوں نے وہ ایمرجنسی کا کلاز لگایا تھا, تو قائد اعظم اس پریوی کونسل کے ممبر تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آج انگلستان کی تاریخ کا بہت گھنونا کالا دن ہے کہ آپ نے مجھے اس سے محروم کر دیا کہ میں اپنی قوم کے بندے کو بچا سکوں, اور وہ 3 مہینے کے لیے آپ اس سکتے کہ اس کو دیا جا سکا, اور کہا کہ اس وقت یہاں کھڑے ہوئے میں ریزائن کرتا ہوں. یہ قائد اعظم تھا. اچھا, آپ کے کزن ان کے ڈاکٹر تھے, معالج تھے قائد اعظم؟ میرے کزن تھے کرنل احمد شاہ, جو کہ کراچی کا جو بڑا آپ کا سب سے بڑی انسٹیٹیوٹ ہے وہ وہاں کے ہیڈ رہے ہیں. تو قائد اعظم کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں, اور فائنلی کیسے ان کی جو ہے؟ اب بات یہ تھی کہ قائد اعظم, ہم پوچھتے تھے کہ قائد اعظم سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں چلے جاتے, ان کے پاس اتنی دولت ہے. جس شخص نے علی گڑھ یونیورسٹی کو 40 کی شروع کی دہائی میں 1 کروڑ روپیہ اپنی جیب سے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا. اب یہ حکمرانوں کو اور یہ سارے لیڈر جو پچھلے جا چکے, میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی ایک ڈھیلا قوم کے اسکولوں کو دیا جا کے؟ انہوں نے 2 کروڑ سندھ مدرسہ کو دیا, کسی کو نہیں معلوم. میں نہیں جانتا کہ لوگوں کو معلوم ہے, نہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شرمندہ ہیں. یہ قائد اعظم کی تصویر پیچھے رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں سامنے رکھو تاکہ ان کی آنکھوں میں دیکھو تو شرم آئے. اور اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور کو 1 کروڑ روپے دیا تھا, اور یہ الفاظ کے ساتھ ہر ایک کے جو ہیڈ تھے وہاں کے
کہ یہ پیسہ صرف ان مسلمان بچوں اور بچیوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے جو کہ غربت کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے پڑھائی کرنا، لیکن ان کو ڈگریاں دینا صرف آپ کا کام اچھا، نہیں۔ آپ اپنے کزن کے حوالے سے انہوں نے کچھ شیئر کی انفارمیشن؟ میں ذرا یہ اجازت دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جی قائد اعظم نے جو کہا یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بچوں کو اور مردوں کو 60 سال کے بوڑھوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ صرف غریب بچوں اور بچیوں کے اوپر یہ خرچ ہونا چاہیے۔ سنیں یہ ایک حکمران آج کے کہ اگر، لیکن ان کو ڈگریاں دینے کی بات نہیں، ان کو آپ اخلاقی اور کردار ان کا جو ہے وہ بنائیں تاکہ یہ ایک مسلمان بڑھ کے ابھریں اور لیڈر بنیں دنیا میں۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ چور، ڈاکو اور دہشت گرد بنیں گے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے۔ آج وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ اور وہ کیوں ہوا، اب ہم چلتے ہیں آپ کی بات پہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کے جو کزن ڈاکٹر تھے، انہوں نے قائد اعظم کا جو علاج کر رہے تھے، ان کی زندگی کے آخری لمحات کے حوالے سے انہوں نے آپ سے کچھ شیئر کیا؟ خاص کر لیاقت علی خان بھی جب ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ مجھے وہ شام یاد ہے، کیونکہ کرنل احمد شاہ جو میرے کزن تھے مجھ سے بہت بڑے تھے، اور وہ پہلے کارڈیالوجسٹ تھے پاکستان میں اس وقت، اس زمانے میں، اپنے زمانے میں۔ وہ 40 کی یا 38 کی دہائی میں آئے تھے۔ وہ میرے والد سے آ کے بتاتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب مسلم لیگ تو ان کا ایک مطلب ان کی آکسیجن تھی، تو وہ بتاتے تھے قائد کے متعلق۔ تو آخر جس دن لیاقت علی خان ملنے گیا ہے قائد اعظم کو، اپنے ساتھ لے کر گیا تھا چودھری محمد علی کو۔ اور آپ کو پتہ ہے چودھری محمد علی جو تھا وہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کٹھڑ ممبر تھا، اور مودودی کا دایاں ہاتھ تھا وہ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس تاریخ کا۔ قائد اعظم کو جب اس کے وہاں کے وہ سپرنٹنڈنٹ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کم ان۔ یہ بات آپ کو آپ کے کزن ڈاکٹر بتا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کم ان۔ تو وہ اندر چلے گئے، اندر گیا تو اس نے کہا کہ قائد اعظم دیر آر، یہ جو ہے لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی آپ کو ملنے آئے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا کہ قائد اعظم کو مس فاطمہ جناح چمچ سے جوس پلا رہی تھی ان کے منہ میں۔ یہ حالت تھی ان کی کہ وہ خود جوس نہیں پی سک رہے تھے۔ تو فاطمہ جناح نے اس کو کہا کہ ان کو سیٹل کریں، اور قائد کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، اور جب یہ بہتر ہوگی تو اس وقت ان کو بلایا جائے گا۔ تو قائد اعظم نے انگلی اٹھائی، بہت کمزور سی انگلی، بڑی طاقتور انگلی، کہا کیا اسٹیل کی انگلی، اور کہا کہ نہیں فاتح، وہ دیکھنے آیا ہے کہ میری کیا حالت ہے۔ اب اس میں بہت کچھ بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے، آنے دو۔ خیر مس فاطمہ یہ جناح آپ تو کے نہیں، ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ ساری کنورسیشن ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر لفظ جو بول رہا ہوں وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ بڑی میری لیکن آپ کے غلط بیانی ہوگی، کزن ڈاکٹر لیکن میرے جو امپریشنز ہیں، اب دیکھیں میں 85 سال کا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جب میری عمر، لیکن وہ آپ نے اپنے کزن کا حوالہ دیا نا، وہ میں ان کو دیکھتے تھے، وہ بھی بڑے سیریس شخص تھے، ہماری اتنی ہمت انہوں نہیں نے ہوتی بھی کہ آپ ہم سے جا جو کے شیئر کی لاسٹ جو تھا وہ، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن بات سن رہے ہوتے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا وہ بگٹی کمپلیکس میں، تو باتیں سن رہے ہوتے تھے، اور ہمیں، مجھے چونکہ مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ بہت ایک عشق تھا، تو میں باتیں قائد اعظم کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ تو وہ میرے دماغ میں جو ہے، جو ان سے سنی، کچھ انہوں نے میری والدہ کو بتائیں، تو ہم نے وہ سنی، تو وہ میں اس کو آپ کو ان کے جوڑ بتا رہا ہوں۔ اس پہ مجھے یو کین ناٹ ہولڈ می ریسپانسبل فار ایوری ایکوریسی آف ایوری سنگل ورڈ۔ بالکل نہیں صحیح۔ ہاں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب لیاقت علی خان گئے تو وہ تقریباً 10 یا 12 منٹ وہاں رہے قائد اعظم کے پاس، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کو شاید مس فاطمہ جناح نے اطلاع دی، اور انہوں نے کہا کہ قائد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اس ملاقات کے بعد۔ اور میری سمجھ میں یہ ہے، لیکن اس کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جاتا ہے اور قائد کی روح جانتی ہے، اس وقت قائد اعظم کو یہ محمد علی جو تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ
وہ قرارداد مقاصد کے متعلق کچھ شاید اس نے بات کی ہو، جو قائد اعظم کے سامنے لیاقت علی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی بات، لیکن اس نے شاید کوئی اس قسم کا معاملہ چھڑا۔ قائد اعظم لیاقت علی کو آخری ان کا پیغام یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن دو پاکستان کو، کانسٹیٹیوشن جو ان کے ان ارشادات پہ منحصر ہو۔ صحیح ہے۔ اور یہ آج بھی اگر یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ خدا را اس کو ضرور دکھائیے کہ جن کو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ تو لکھے پڑھے زیادہ نہیں ہیں، وہ تو صرف مال بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان آوری ٹاورز کے اندر، لیکن ان کو چاہیے یہ پڑھ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ قائد کا ہر لفظ جو ہے ایک موتی ہے بکھیرے انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے، لیڈروں اور اس کے حکمرانوں کے لیے، کہ اس کو کانسٹیٹیوشن بنائیں، اس پہ عمل کریں، پاکستان اٹھ جائے گا۔ اور اس وقت مجھے امید ہے اس قوم کے نوجوان جو اس وقت نکلے ہوئے ہیں، باہر نکل رہے ہیں آج بھی کل بھی، مجھے امید ہے کہ ہماری تقدیر میں تبدیلی آئے گی، لیکن جب تک یہ سب سے اوپر، ہمارے سب سے اوپر اللہ اور رسول کے نیچے اور پیغمبروں کے نیچے ہمارے ملک کے اوپر سب سے اوپر ان کا سایہ اور ان کا ہیلو آئے گا تو اس وقت ہوگا۔ ایک سولجر مگر بطور ایک شہری اور ایک محب وطن پاکستانی ایئر کمانڈر ریٹائرڈ سجاد حیدر ہم سے اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک سابق سولجر جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سجاد حیدر صاحب، ایوب خان کا دور گزر جاتا ہے اور پھر بھٹو کا، جنرل یحییٰ کا دور آتا ہے، تو ہم براہ راست اگر آپ ایک سویلین دور کے اوپر آ جائیں، بھٹو کے دور کے اوپر آ جائیں، تو آپ اس دور کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں چونکہ ہم ایئر فورس میں ایک بہت سخت ڈسپلن قائم کیا تھا ایئر مارشل اسد خان نے، اس میں سیاست پہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر پکڑا جاتا یا کیڈٹ پکڑا جاتا یا کوئی بھی کہ سیاست میں اس کا کوئی دخل ہے تو اس کے لیے بڑی سخت کڑی سزا ہوتی تھی۔ آج کل وہ ڈسپلن ہے؟ جی، آج کل وہ ڈسپلن ہے؟ میں جانتا نہیں، لیکن اس وقت آج کی وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت عمدہ لیڈرشپ ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا جو اپنا ایئر چیف مارشل سہیل امان ہیں، از اے ویری پروفیشنل مین، اور میں بہت کم لوگوں کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے جو اس وقت جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں، اگر اس کا کوئی عکس آپ دیکھ سکیں، اس میں آپ کے سوال کے جواب آ سکے کہ پاکستان ایئر فورس، جس طرح آرمی میں بھی راحیل شریف نے بھی یہ کیا ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس میں ایئرمین تو چھوڑیں، سارجنٹ تو چھوڑیں، جو لوگ لشکر کام کرتے ہیں یا افسروں کے ادر رینکس ہوتے ہیں جو کہ کام کرنے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بچہ اسکول کہ ایوب بہادر سولجر کے دور پہ اگر یہ وہ بات تھا، اور انہوں نے مجھے چھوٹی سی سرزنش کی۔ اس نے کہا کہ تم رسپانسبل بندے ہو، مجھے بہت پسند بھی کرتے، کہتے تم ایوب خان کے پریزنٹ کے متعلق جو تم باتیں کر رہے ہو یہ غلط بات ہے، تم بہت امیر ہو گیا اور بہت غریب ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے سارے بیس کو ایڈریس کیا تھا اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن محبوب الحق نے تو غلط بات نہیں کی، اس میں تو 23ویں فیملی بنی تھی نا، یہ تو ریگ ٹو ریچز، یہ کہاں سے آئے؟ اور دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک اور بڑا لمحہ دیکھیں، اور ایک تاریخ کا ایک بڑا سانحہ دیکھیں کہ ایوب خان نے بندوق کے ذریعے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے سر پہ جنرل شیخ کے ہاتھ سے بندوق رکھ کے اس سے سائن کروائے، اور جس نے وہ ٹائپ کیے تھے اس کا ایبڈیکیشن، وہ جنرل مجید ملک تھے، جو کہ نون لیگ، یہاں پہ الف نون کا ساری لیگیں ہوتی ہیں، ان میں یہ وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں کیپٹن تھا، مجھے کہا گیا، میں نے ٹائپ کر دیا، تو اتنا تو مجھے بھی پتا ہے ان کی زبان سے۔ لیکن جنرل برکی جو ان کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ جنرل اعظم، جنرل برکی نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ اس کے اوپر پستول اس کی طرف، تو مجھے بڑی شرم آئی کیونکہ میں نے پہلی رات کھانا کھایا تھا، یہ اس کی بات ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز اس لمحے کا یہ ہے کہ ایوب خان جو کمانڈر ان چیف آرمی کا تھا، اس نے ایئر مارشل اسد خان کو فون کیا تھا، اور یہ تاریخ کیا ایک بالکل صحیح اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کرا، اس کو فون کیا
اور اس کو کہا کہ ایئر مارشل اسد خان کو کہا کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں, ہم ان کو اتار رہے ہیں. آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں کوئی, انہوں نے بڑی سخت لفظوں میں انکار کیا اور کہا کہ میں پچھلے انٹرویو میں اس کی بڑی اسی لیے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کا مجھے ایک کمانڈ چیف بتا دے جس نے مارشل لاء میں یا کسی اس حرکت میں حصہ لیا ہو. نہیں خیر, اب جہازوں کے ساتھ مارشل لاء تو نہیں لگتا نا, وہ تو ٹینکوں کے ساتھ لگتا ہے, جہازوں سے تو نہیں مارشل لاء لگتا. دیکھیں لیکن فورسز کو, آرمی چیف کو ایئر فورس اور نیوی کو ساتھ لگانا پڑتا ہے. اب جو ٹرکی میں آپ نے دیکھا کیا حال ہوا ہے, تو ایئر فورس جو ہے وہ بڑا, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں ایئر فورس کا ہمیشہ امپورٹنٹ رول ہے اور ہوگا ہمیشہ. سو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. بالکل ٹھیک ہے, مگر پاکستان کی جو معروضی صورتحال رہی ہے اس میں میجر رول تو ہمیشہ آرمی کی طرف سے ہی رہا ہے, چاہے وہ جنگوں کا فیصلہ ہو یا کچھ بھی ہو, تو اس میں نیوی اور ایئر فورس تو آپ بہتر جانتے ہیں. ہاں, تو میں اب بتانا چاہتا ہوں, تو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس قوم کو بالکل کسی قسم کی اس پہ اتنی دھند اور اتنا اس پہ غلیظ وہ کیا کہتے ہیں ڈالا گیا ہے کہ وہ لمحہ جو تھا, اب انہوں نے حکمرانی تو لے لی, لیکن حکمرانی لے کے نام جو تھا وہ اسکندر مرزا کا آیا. سکندر مرزا کبھی مارشل لاء اناؤنس کر سکتا تھا پاکستان کے اوپر بغیر اپنے دوست ایوب خان اور اعظم کے. یہ ساروں نے بیٹھ کے اس کے ساتھ فیصلہ کر کے یہ خود پر چڑھے گئے تھے پہاڑوں کے اوپر, اور جب کہ ساری دنیا نے مان لیا کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے لگا ہے, اسکندر مرزا نے سب سے کانٹیکٹ کیا امریکن پریزیڈنٹ سے, برٹش سے, تو انہوں نے مان لیا. ترکی کا پریزیڈنٹ یہاں آیا تھا عدنان, اور اس نے آ کے کہا کہ اس کو تھوڑا وقت رکھے, تو اس نے کہا میں 3 مہینے کے لیے رکھ رہا ہوں. لیکن ایوب خان نے وہ 4 جو کنڈیشن تھیں اسکندر مرزا کی, ایک تو یہ صرف مین شہروں میں لگے گا, ڈھاکہ, کراچی. سر ہم تھوڑا سا اگر کوئکلی آگے آ جائیں, بھٹو کے دور کے اوپر بھی مختصر بات ہوئی, جنرل ضیاء الحق کا دور بھی گزرا. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کی جو آج کل موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کی جو صورتحال ہے, جمہوریت کی جو صورتحال ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑا ہمارا لیڈر تھا, کسی ایک کا نام آپ نے, ہر ایک نے پورا حصہ لیا ہے اس میں. چلیں ایوب خان سے بات, لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرل مشرف. ہم تھوڑا آگے آ جائیں. نہیں, اب میں اگر بات کروں گا تو میں تاریخ کو کڑی کو جنرل توڑنا مشرف از آلسو نہیں, کیونکہ آپ مجھے آئندہ موقع نہیں ملے گا, اور نہ آپ نے کسی اور اس کو ویلی جسٹس. یہ تو حالت ہے ہمارے چیف نیسیسٹی, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کس نے کہا, وہ کس نے وہ شوشہ چھوڑا تھا, سب سے بڑے لائر بروئی. اچھا, تو یہ ہمارے انٹلیکچوئل ہیں. تو ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے اچانک نہیں ہوئیں, ان کی سب کی جو تھی وہ قائد نے فرما کے تنبیہ کر گئے تھے اور وارننگ دے گئے تھے کہ کرپشن از اے کرس ان انڈیا اینڈ امنگ مسلمس. which Muslims is he talking about, جو حکمران بنتے ہیں, اسپیشلی دی سو کالڈ ایجوکیٹڈ اینڈ دی انٹیلیجنشیا. یہ جو آپ کے اس وقت جو آپ کے اداروں کے, سارے اداروں کے, ہر ایک ادارے کا جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ سب اداروں کی طرف, اور نیشنل اسمبلی کے جو اس وقت حکمرانی پارٹی یا اپوزیشن جو سو کالڈ ہے, یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اینڈ انٹیلیجنشیا, انفارچونیٹلی اٹ از دس کلاس دیٹ از سیلفش and morally and intellectually corrupt. آج آپ اس انٹیلیجنشیا, no doubt this disease is common, but amongst this particular class of Muslims it is rampant. یہ قائد اعظم نے 1945 وہ کلاس آج بھی موجود ہے. ہاں, میں ابھی بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کیا ڈیوٹی ہے. گورنمنٹ کی ڈیوٹی کہتے ہیں the government can only have its aim, one objective, one single objective, how to serve the people, how to devise ways and means for their welfare, for their betterment. What other object can a government have? Sir, let's move forward, کیونکہ ابھی ٹائم now it is وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو کرتے جائیں. Now that thing has changed into other than corruption there is no other job of the government. Sir, let's move forward to General Musharraf. اب اس پہ آ جائیں نا, جو بہت ایک امپورٹنٹ دور رہا ہے. What do you say about General Musharraf's era? یہ جنرل مشرف نے بھی انہیریٹنس بھی لیا نا, سب کچھ جو آیا اس کو, اس کی تباہی جو بیوروکریسی کی کیونکہ بیوروکریسی کا بہت رول ہے اس میں. آپ کہہ رہے ہیں کس نے کیا, تو صرف حکمرانوں نے نہیں کیا. بیوروکریسی جو ہے یہ سب سے, یہ اصلی
شارگ تو اس کی بیوروکریسی ہوتی ہے. تو قائد نے کیا کہا تھا, یو ہیو نو ادر ڈیوٹی ایز سرونٹس, یو آر not concerned with this or that political party. That is not your business. You do not belong to the ruling class. You belong to the people. یہ اب نیب, ایف آئی اے, ڈار ان کو پیغام دیں کہ آپ ہمارے قوم کے نوکر ہیں, آپ لوگ بادشاہ بن کے کب تک رہیں گے. مجھے بتائیں جنرل مشرف کے خلاف جو آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, ہاں جی, اس کو پرسو کرنا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے آئین سے سنگین غداری کی. یہ آپ میں آپ ویسے اصولاً تو سوال نہیں پوچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم میں آپ کوئی مجھے قسمیاں کہہ سکتا ہے کہ 90% پاکستانی جو ہیں ان کو آئین کا معلوم نہیں کہ آئین ہوتا کیا ہے. جس ملک کے اندر 90% لوگوں کو نہیں آ, جو 10% جو لوگ ہیں ان کو آئین زیادہ نہیں پتہ, لیکن ان کو اس کی جو ہے آئین کی وہ امینڈمنٹس ان کا پتہ ہے, کیونکہ وہ ان کی ڈھال ہے, یہ کرمنلز کی ڈھال ہے. تو آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں جناب؟ مجھے آپ کوئی دنیا کا اس پاکستان میں, میں نے اگلے دن بھی پوچھا, میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, مجھے آپ اس ٹی وی پہ میں پوچھتا ہوں, مجھے ایک شخص اس پاکستان کا بتا دے کہ جس دن سے 1972 میں 1973 میں آئین کے اوپر دستخط ہوئے تھے اس وقت سے آج تک صرف ایک شک یا سب شک, ایک شک مجھے بتا دیں جس کے اوپر ایمانداری سے, خلوص سے اور امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, جس کا اثر پاکستان کے ہر افراد پہ, ہر فرد بچے اور یہ وجہ تھی کہ جنرل مشرف کو مجبوراً کرنا پڑا. جنرل مشرف نے جو کیا وہ بڑی حماقت کی, اس کی بڑی حماقت تھی. اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ اس نے اس وقت دیکھیں اس کے ساتھ کون لوگ تھے, اس کی میں نے اس کو ذاتی پیغام دیا امام شاہ خان کے ساتھ. میں نے کہا کہ آپ نے جو سیاست اس کو بتائیں کہ یہ سیاستدان تم نے ساتھ لگائے ہیں ان کی بڑی گھناؤنی تاریخ ہے. اب میرے پاس پڑھا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ یہ جب کسی نے نظم لکھی تھی تو ملیہ لودھی پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. مجھے خود بتایا تھا اس نے کہ وزیر ہیں, بے ضمیر ہیں اور فلانا ڈمکانا. وہ نظم میرے پاس پڑھی ہے, اس کو میں پڑھ کے سناؤں اگر آپ چاہیں تو. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو چکا ہے. سر ملیہ لودھی کی تو آپ بات کر رہے ہیں, جنرل مشرف کے اوپر آپ بات نہیں جنرل مشرف کی بات کر رہا ہوں. جنرل مشرف سزا ملنی چاہیے. جنرل مشرف نے پہلے 2 سال بہت اچھا کام کیا. اس نے جو بھی بندے سلیکٹ کیے, جو اس نے 12 اکتوبر کو کیا وہ اچھا کام تھا. بہت غلط کام تھا, اور اس سے زیادہ غلط جو تھا, اس سے بہت زیادہ, اس سے 1000 گنا زیادہ جو تھا وہ این آر او تھا, جس میں سب چوروں, بدماشوں, ڈاکوؤں کو چھوڑ کے یہ نہیں کہ ان کو تنبیہ کی اور ان کو وارن کیا کہ آئندہ مت کرنا, آئندہ پاکستان کو نقصان نہ دینا, پاکستان کو لوٹنا نہ, بلکہ ان کو مرسیڈیز بینز پہ ریسیو کیا گیا ایئرپورٹس پہ, اور ان کو سب کو لا کے نیشنل اسمبلی میں بٹھایا گیا اور پروونشل اسمبلی میں بٹھایا گیا. یہ اس کا سب سے بڑا, پاکستان کے اوپر سب سے بڑا ظلم جو تھا مشرف کا وہ یہ ہے. اس کے لیے اس کو سزا دینی چاہیے, اور میں اس پینل میں اگر میں ہوں تو میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. آپ اگر یہ بات سنیں, میں این آر او کے لیے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہاں جی, این آر او کے لیے کیا سزا آپ کے ذہن میں مشرف کو دینی چاہیے؟ جو سزا باقی حکمرانوں کو ہو, ایوب سے لے کے ہر ایک, ان میں صرف ایک ایماندار تھا جس کو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ کیا کہتے ہیں, مورل ٹرپیچیوڈ کے حساب سے اس نے اللہ کو جواب دینا اور بڑی سخت سزا ملے گی. 71 وار میں اس نے جو آخر میں آ کے کیا اور جو ہمیں جنگ لڑنے نہ دی, اس کے لیے اس کو بڑی سخت سزا ملے گی. لیکن بے ایمانی یعنی کرپشن کے لیے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ اس نے یوزرپ کیا, اس نے یوزرپ نہیں کیا تھا. اس کو 2 صفحوں کا خط جو میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اور آپ دیکھ کے جائیں میرے گھر پہ. ایوب خان نے 2 صفحوں کا خط لکھ کے کہا تھا یا کو کہ خدا کے واسطے پاکستان میں اس وقت تباہی شروع ہو چکی ہے, کوئی لا اور آرڈر نہیں رہا, کوئی ساری انسٹیٹیوشن تباہ ہو گئی ہیں. 71 میں ہوا, بات تو سنیں, اگر آپ بات تو سنیں. اور اس نے آخر میں کہا کہ میں جنا کے پاکستان کو 2 لخت ہونے نہیں دیکھنا چاہتا, تم اس وقت پاکستان کو کنٹرول میں لے لو. یہ قوم کو پتہ ہے, یہ اس نے یوزرپ نہیں کیا تھا. اس کو یوزرپ کیسے بنایا گیا؟ اس نے تو بندوق لے کے اس کے سر پہ نہیں رکھی تھی. ایوب خان تو ظاہر ہے جو اس کے دور میں بنگلہ دیش بنا تو وہ کیا تھا, اس کی ذمہ دار کون ہے اس کا؟ یہ دیکھیں نا, اب یہ اس میں آپ کو اگر جواب دوں
تو آپ ناراض ہو جائیں گے کیوں کہ میں کیوں ناراض ہو جاؤں؟ 1.5 سال میں یایا نے 1.5 سال میں بنگالیوں کو اتنی نفرت ڈال دی تھی کہ وہ جن بنگالیوں نے ملک بنایا، پاکستان ملک جو تھا، فرنٹیئر گاندھی تھا، جو کہ بلوچستان میں اچکزئی گاندھی تھا، اور پنجاب میں ساری یونینز جو تھے انگریزوں کے بوٹ صاف کر رہے تھے، سندھ میں سندھو دیش تھا، کون تھے پاکستان؟ وہ بنگالیوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پورا انہیں دیا۔ تو پھر اس کے اوپر جو فوجی آپریشن کیا گیا وہ کیا تھا؟ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ بنگالیوں کو کتنا وقت لگا کہ ان کو محبت جو تھی، ان کا عشق پاکستان سے نفرت میں کس نے تبدیل کیا؟ وہ 10 سال میں لگا، جس کو کہ کہتے ہیں اور وہ آپریشن بھی ناگزیر تھا، آف ریفارم جس کو کہتے ہیں، وہ آپریشن بھی ناگزیر تھا جو کیا گیا جی، وہ جو بنگلہ دیش میں آپریشن، ملٹری آپریشن ہوا، وہ بھی ناگزیر تھا۔ وہ اس وقت میں وہاں تھا، ہاں وہ ناگزیر تھا، وہ ناگزیر تھا، کیونکہ یہ شروع جو کیا ہے ہمارے ایوب خان کے وقت، دیکھیں ہمارے ایئر فورس کا ایک لڑکا، میرا فلائٹ لیفٹننٹ، بہت ہینڈسم لڑکا، فینٹاسٹک فلائر، زبردست پائلٹ، اس کو ہم نے انچارج بنایا تھا۔ یہ ہمارے ہوتے ہیں بارڈرز کے اوپر، ہمارے ایئر فورس کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس مورس کوڈ ہوتا ہے، تو سبھی کو وہاں پہ انچارج بنا تھا ان کا، وہ سارے، کیونکہ ہمارے پاس ریڈار تو تھا نہیں، ایک چھوٹا سا ریڈار تھا، وہ اس کو واپس بلایا گیا کیونکہ مفتی باہینی نے اس وقت بہت سخت ظلم کے ہمارے آرمی کے آفیسرز اور ان کے خاندانوں کی بیٹیوں کے انہوں نے ریپ کیے تھے۔ یہ شروع وہاں سے ہوا تھا۔ اس شخص کو اور اس کے ساتھ کوئی 15 بندے تھے، ان کو انہوں نے پکڑ کے، ان کو پہلے ان کو گولیاں مار کے، اور اس تھانے کے اندر آنکھوں دیکھا حال ہے، مجھے ایک ایڈمرل نقوی میرے بڑے دوست ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کئیوں نے بتایا کہ دیواروں کے اوپر ان کے خون کے لوتھے تھے۔ اس کے بعد ان کے جسموں کو کاٹا، اور وہ جو وہاں کا بنگالی ایس ایچ او تھا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا، انہوں نے آ کے تو تباہی انہوں نے شروع کی، اس کے بعد یہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ریٹائرڈ سجاد حیدر صاحب، اب جنرل مشرف کے دور پہ ہم آتے ہیں تو ایک بڑا انسیڈنٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے بھی ہوا، آپ نے اپنی کتاب میں بھی مختصراً وہ ذکر تو کیا ہے، اور سارا الزام ڈاکٹر قدیر خان پہ ڈال دیا ہے، مگر جو کچھ ڈاکٹر قدیر خان کر رہے تھے، کیا جنرل مشرف اس سے بالکل لا علم تھے؟ میں گورنمنٹ میں نہیں تھا، میرا انٹرسٹ آرم فورسز کے ساتھ ہوتا ہے، صرف پروفیشنل میرا وہ تھا، لیکن مگر آپ نے کہا قدیر خان کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، اور بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ قدیر خان جو ایک نیشنل ہیرو مانے جاتے ہیں، دیکھیں میں قدیر خان جو ہے، میں نے لکھا ہے کتاب میں، اور میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے چیلنج کرے، یا ایوب خان کا بیٹا، یا ضیاء الحق کا، میں نے اس کے ضیاء الحق کی کرپشن لکھی ہے، ہر ایک پورا میں نے اس کا ریڈ اسکارلٹ تھریڈ دیا ہوا ہے، کسی کی ہمت ہے کہ آ کے سوال کر سکے؟ قدیر خان نہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، نہ اس میں کبھی ہمت ہوئی ہے کہنے کی قوم کو کہ بھائی میں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں، میں ایک میٹلرجسٹ ہوں، اور میں نے اپنا حصہ پورا کیا۔ قدیر خان نے نہ تو مائننگ کی تھی، یہ جو یورینیم ہے یہ مائننگ ہوتی ہے پہلے، یہ ڈی جی خان کے پہاڑوں میں ہوتی ہے، وہاں سے نکال کے جو مائننگ انجینئر آئے تھے، جنہوں نے دنیا سے ہر جگہ اپنے اچھی نوکریاں چھوڑ کے آئے، پاکستان کی جذبے میں آئے کہ پاکستان کو ہم نیوکلیئر بنا سکیں۔ اس کے بعد وہ کیمیکل انجینئرز اس کو وہ یلو کیک بناتے ہیں، وہ یلو کیک پھر پروسیس جاتا ہے، پھر وہ فزکس کے پاس جاتا ہے، ان میں کہیں قدیر خان کا نام نہیں تھا، یہ تو سارا سسٹم ہو چکا تھا۔ میٹلرجسٹ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے، میٹلرجسٹ کا بہت رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے یہ سینٹریفیوج، وہ بنانے جاتا ہے، جو سارا مواد ہے یہ سینٹریفیوج میں جاتا ہے، تو وہاں سے پھر وہ 235 اور 234 نکلتا ہے، جس میں 0.0% جو ہوتا ہے وہ ویپن گریڈ ہوتا ہے۔ کیا آپ قدیر خان کو قومی ہیرو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس قوم کو اندھا کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہیرو بنانے میں، جو بندہ، جس شخص نے ماں کے گہنے بیچے ہوں، سیکیورٹی جو ہے پاکستان کی، جو ہمارے پاس اس وقت نیوکلیئر ویپنز ہیں، یا ہمارے پاس ایئر فورس یا آرمی ہے، یہ ماں کی، یہ زمین ماں ہے نا، مدر لینڈ کہتے ہیں، ماں ہے، اس کے گہنے کیا ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، وہ اس کا جو راز بیچے،
اس شخص کو تو سخت سزا ملنی چاہیے. اس شخص کو اس کی منافقت کے لیے سزا ملے. لیکن اس نے یہ اتنا چلا کہ اس نے ساری مذہبی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کے اب اس کے پاس کہاں سے پیسے آئے اتنے کہ اس نے ہاسٹل بنا کے دے دیے لوگوں کو. اس نے تو ایسی چیزوں سے آپ کے ادارے بالکل لائل تھے. کیا کر رہے تھے خفیہ ادارے؟ دیکھیں وہ ذمہ داری جنرل مشرف پہ نہیں آتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں بھٹو کا قصور میں نہیں کہوں گا. اس نے تو دے دیا کہ بھئی جتنے بھی آپ کو ریسورسز چاہیے. وہ منیر احمد تھے جنہوں نے شروع کیا. ان کا ضیاء الحق کا بھی قصور نہیں ہے. ہیں ضیاء الحق کا بھی کوئی قصور نہیں. ضیاء الحق کا قصور اس لیے نہیں کہ وہ اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیوکلیئر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بینظیر اور نواز شریف کو تو ویسے نہیں پتہ چلنے دیتے تھے. نواز شریف کو تو الف بے کا نہیں پتہ. اور پھر مشرف صاحب کو جو ہے وہ بہت دیر سے پتہ چلا. ان کا بھی قصور نہیں. جو بندہ بلوچستان کی معاملے کو یو این میں کھڑا ہو کے نہ کہنے کے بعد جب پوچھا جائے اس سے سوال, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کے پرائم منسٹر کی. آپ کے پرائم منسٹر نہیں؟ بالکل نہیں. آپ کی حکومت کے وزیر اعظم ہیں. میں اس کو پرائم منسٹر مانوں جس حکومت نے آپ کو تمغے دیے, آپ کو ہیرو بنایا, آپ وہ تمغے واپس کر دیں. اگر وہ آپ کے وزیر اعظم نہیں ہے, ایسی حکومت کو کیوں مانتے ہیں آپ؟ بائی دا وے یہ میں اس کا فیصلہ کر چکا تھا. ابھی نہیں, بہت پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا. میں نے جا کے ایئر مارشل اسد خان سے کہا میں واپس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل یہ حرکت نہ کرنا. انہوں نے خود اپنے 2 بڑے تمغے واپس کیے تھے. مجھے قوم نے دیا, مجھے قوم نے دیا میرے اور میرے ساتھیوں کے اعمال پہ جو ہم نے کر کے دکھایا ہم کو مل گئے. میں نے مانگے نہیں تھے. میں نے مانگا نہیں. قدیر خان نے ہر ایک جو تقریباً ہر ایک اس نے جو اس کی سائٹیشن ہے, پریزیڈنٹ کے جو پرسنل سیکرٹری تھے میرے بڑے دوست ہیں, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اور یہ اپنا بے نظیر کے زمانے کا پریزیڈنٹ اپنے لغاری صاحب تھے. لغاری میرے اچھا جاننے والا تھا. وہاں اس نے مجھے دکھایا کہ یہ خود اپنے سائٹیشن لکھ کے بھیجتا ہے اپنے تمغوں کے لیے. اب اس کو کیسے انکار کیا جائے؟ بیکاز سب دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بام اس نے بنایا. میں آپ کو بتاؤں اس بام ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف فوج کے تمغے اصلی ہوتے ہیں, باقی سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور دوسری فیلڈ کے سب جعلی ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ 10 سائنٹسٹ جو تھے جنہوں نے اپنی جان مار دی اور بڑی چھوٹی تنخواہ پہ کام کرتے رہے. میں تو ایک سائنٹسٹ کا بات کر رہا ہوں جس نے کہ, لیکن میرے خیال میں تو بقول آپ کے قدیر خان کو اس بات پہ تمغہ ملنا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے بڑے حکمرانوں کو بقول آپ کے بیوقوف بناتا رہے. اس بات پہ تو ایک اور تمغہ دینا چاہیے تھا. اس کا نام کیا اور پھر ان حکمرانوں نے جو تمغے لگائے ہوئے تھے ان سے بھی واپس لینے چاہیے تھے. اس کا تمغہ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ تمغہ آپ اسے اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ سب کو بیوقوف بناتے رہے. ستارہ شیطانیت یہی ہو سکتا ہے. شیطانی کام کرتا ہے نا یہ. بہرحال اسی حکومت کے وزیر اعظم نواز شریف, جن کو اسی عوام نے, اسی قوم نے ان کو وزیر اعظم بنایا اور اسی قوم نے آپ کو ہیرو بنایا. نہیں تو فرق کیا ہے؟ نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے الیکشن دیکھے ہیں. میں الیکشن کمیشن چیف کمشنر کے سامنے بیٹھا ہوں اور خورشید یہ مشرف کے ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں بالکل. یا 2002 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ 1990 کی دہائی کی الیکشن بات کر رہا ہوں, جس میں نے والنٹر کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا الیکشن ہوتا کیا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ چیک کریں, اس کو سبسٹینشیٹ کریں کہ میں چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہوا ہوں خود. اور خورشید قصوری جو ماشاءاللہ حیات ہیں اور بہت آپ جانتے ہیں ساری پاکستان میں بہت قدردان انسان ہیں, ان سے پوچھیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے. کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا کیا, میں نے بتایا کیا بتاؤں آپ کو. میں لے کر گیا تھا بنا کے یہ ووٹرز لسٹ وغیرہ اور ان کی کاپیاں بنا کے میں لے کر گیا تھا. کس پارٹی میں تھے آپ اس وقت؟ ہاں جی, کس پارٹی میں تھے آپ؟ میں پاکستانی کی حیثیت یہ بات کروں نا, مجھے آپ مجھے بتانے دیں. تو جب سب سے پہلا سوال پوچھا اس نے چیف الیکشن کمشنر میں چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے, آپ پوچھ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ میرا قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے سر, اور میں ایک شہری کی حیثیت سے آیا ہوں. لیکن میں چونکہ ایئر مارشل اسد خان کو بہت عزت سے دیکھتا ہوں, کیونکہ ان جیسا سچا اور ایماندار اور بہادر انسان کوئی نہیں. میں ان کی مدد کر رہا ہوں. میں مدد کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب ایک تو یہ ہے ووٹرز لسٹ نہیں دی گئی ہیں, اور مجھے وہاں کا جو انچارج ہے آپ کا لوکل الیکشن کمیشن کا, اس جج کا نام میں نے لیا. اس نے کہا, اس نے مجھے کہا کہ تم کوٹ کر سکتے ہو کہ ہمیں وہ لسٹ نہیں ملی ہے. تو یہ پرانی لسٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یور آنر, ان لسٹوں کو میں نے چیک کروایا. گورنمنٹ کالج
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں میری میری چھوٹی بہن جو ہے وہ پروفیسر ہیں سائیکالوجی کی. ان کے اسٹوڈنٹس سے تھے, انہوں نے والنٹیئر کیا تھا, بہت سے اسٹوڈنٹ آئے تھے. میں نے ان کو ایک ٹاسک دیا, میں نے کہا آپ جائیں حلقہ 95, یہ بھاٹی گیٹ جو ان کا سارا حلوائیوں کا اور لوہاروں کا یہ ہے سارا, جہاں سے یہ ہیں آپ کے پرائم منسٹر وغیرہ سب ادھر ہی سے ہے نا. تو میں نے کہا کہ جا کے آپ کم از کم ایک سیمپل لیں کہ 10-15 بہت سے ووٹر جعلی تھے اس میں. نہیں 10-15 گھر آپ جا کے آپ ان سے بڑے عزت سے پوچھیں کہ یہ نام ہیں آپ کے, ہم یہ صرف پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہوا کیا, مطلب ایک قسم کی ایک ویریفیکیشن, ان آفیشیل وہ کیا کہتے ہیں ویریفیکیشن نہیں, یہ جو کہتے ہیں اس کا نتیجہ سروے کیا ہو نکلا؟ گیا. سروے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے حساب سے جو ہم نے سروے کیا دیٹ جسٹ سیمپل, اس سروے میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم 15 سے 20% لوگ وہاں رہتے ہی نہیں جو ہیں. اچھا, اور 10% لوگ مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ ہیپنس. ووٹر یہ 90 کے وہ انتخابات ہیں جو جنرل مرزا اسلم بیگ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے پیسے بانٹے تھے سیاسی جماعتوں میں بے نظیر حکومت کو ہروانے کے لیے. تو اب آپ جنرل مرزا اسلم بیگ جو سابق آرمی چیف ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی جو ISI کے چیف تھے, میں جانتا ہوں, ابھی ملا ہوں میں, ان کے اس کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں بھی کوئی سزا ملنی چاہیے؟ مجید جان صاحب, آپ اس وقت چونکہ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی اور قوم کو بتانے کی, لیکن آپ مجھے بات ختم نہیں کرنے دے رہے, کیونکہ میں ایک چیف جسٹس کے پاس ایک سجاد حیدر بیٹھا ہے, ایئر فورس کا آفسر ہے, اس کا کیا کام ہے وہاں پہ اور کیا بتا رہا ہے اس کو؟ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تو میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں. پھر میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بورڈ کے اوپر دیکھیں چیف کمشنر میں, وہ جو سب سے اوپر نام ہے ایس اے رحمان, وہ میرے سگے ماموں تھے اور وہ پاکستان کے سب سے سخت جج مانے جاتے تھے. جو جسٹس کرنیلیس جیسے بندے نے کہا کہ ان کے ان کے وہاں کورٹ میں بڑے بڑے جو وکیل تھے وہ دہل جاتے تھے, اور وہ بلوچستان میں 1938 میں پہلا مسلم سیشن جج تھے. میں نے کہا وہ دیکھ لیں, میں وہاں سے بول رہا ہوں میرا کردار. جی کب ریٹائر ہوئے وہ؟ اس کے بعد وہ چیف اس کے بعد وہ کلیمز کمشنر بنے, پھر اس کے بعد وہ اور بڑی تھیں, اور آخر میں وہ شیرپا پل میں کے نیچے کچی آبادی میں, اور یہ مجھے جسٹس کرنیلیس نے بتایا اور جسٹس رحمان ان کے ساتھ کے تھے جو چیف جسٹس تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہر سیٹرڈے کو ملنے جاتے ہیں کچی آبادی میں, کیونکہ وہاں پہ وہ کچے گھر میں رہتے ہیں. یہ تو میرے ماموں. اچھا بتائیں جنرل مرزا اسلم بیگ اور اسد دورانی. میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے بتایا کہ یہ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں, یہ جو جس میں مرے ہوئے لوگ ہیں نہیں, تو اس میں سے 20-25% تو ہے نہیں. تو اب یہ الیکشن جو ہے اٹس ناٹ اے ویلڈ الیکشن. اور میں نے کہا کہ یور آنر, غلام اسحاق خان announced on the radio, on the television to the whole nation that so many days, 4 weeks or 6 weeks before the election, only the chief election commissioner will be the perennial authority for all decisions regarding commission. So therefore I have come here. مگر سر اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. Wait a minute. I have now given in front of you the voters list. Here I want you to see the tagged portions of this thing, Your Honor. There are 10 names which are repeated. I'm sorry to cut you here. I'm sorry because I'm using my prerogative here. بات یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز 1990 کے انتخابات کے بارے میں وہ اسکینڈل تھا کہ جو پیسے تقسیم کیے گئے جنرل اسلم بیگ اور ان کے ISI کے سربراہ کی طرف سے سیاسی جماعتوں میں, اس کے بارے میں آپ کمنٹ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ میں بالکل کروں گا. آپ بتائیں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہ جو الیکشن چوری کیے گئے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کو لکھا. بالکل, آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں یا نہیں, تو میں آپ کو بتاتا کہ الیکشن کس طرح جیتتے ہیں وہ تو آپ نہیں سننا چاہتے. تو آپ کے پرائم منسٹر کو یہ نواز شریف کو لایا آپ لوگوں نے ہے, آپ کے لوگوں نے نواز شریف کو متعارف کرایا سیاست میں, جنرل ضیاء کے دور میں لائے گئے, 90 میں ان کو جتایا گیا. آج آپ کیسے گلا کر رہے ہیں کہ نواز شریف آپ کے وزیر اعظم نہیں؟ جنرل ضیاء کو میں نے کیا کہا تھا, جنرل ضیاء کے سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ لیکن آپ مانے تو صحیح نا کہ آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں کی غلطی نہیں, ایک شخص اگر یہ غلطی ہے. دیکھیں, ایک ڈکٹیٹر کی غلطی کے لیے آپ یہ نہ کہیں آپ لوگ, یہ آپ جنرلی کر رہے ہیں. آپ لوگ نہیں کہہ سکتے, آپ کہیں کہ آپ کے جو ڈکٹیٹر تھے, جو ان کے ساتھی تھے, جو ڈکٹیٹر ساتھی تھے, جو اسلم بیگ مرزا میرے بہت دوست ہیں, جنرل دورانی کو ابھی میں کچھ دن پہلے ملا ہوں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان دونوں نے بہت سخت
ایک جرم کیا ہے، اچھا ہاں جرم کیا ہے، اور وہ بہت ایسا جرم جو کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ ایک آرم فورسز کی وردی میں بیٹھ کے اور ایک ضیاء الحق جیسے ایک معمولی جس کو ایک کیپٹن ہوتے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، گل حسن نے کہا تھا میجر ہوتے اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، اس میں کوئی خاصیت نہیں تھی ایز اے سولجرنگ، کوئی اس کی تاریخ نہیں سولجر۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان دونوں کو جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے جو ہیں کیا کہتے ہیں انصاف منصف جو ہیں وہ تو کہیں اور دنیا میں بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 1990 کے تو اس چوری فیصلے شدہ انتخابات، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس فیصلے پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ تو اچھا وہ فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے ماں باپ جو تھے وہ وردی میں تھے نا، بالکل صحیح، وہ ضیاء الحق کے بیٹے ہیں سب۔ یہ اسی اب دیکھیں بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ وہ پی پی کی ایک بیچی کل بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی کے اوپر، وہ میری جاننے والی میرے ساتھ والا بیٹھے، وہ میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ آپ کبھی بات نہیں کرتی، بڑی چپ رہتی ہو تم، کبھی بات کیا کرو۔ رات کو میں نے دیکھا اس نے اپنے جو ان کا بڑا ہے جس کے اوپر ٹریزن کا کیس چلنا چاہیے، زرداری کے اوپر، جو زرداری نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر ٹریزن کا، وہ میرا جاننے والا یہاں بیٹھا، ادھر آ کے بیٹھا ہوتا، میں جاننے والا ہوں، میرا باپ، میرے اگر والد بھی ہوتے تو مجھے یہ بتائیں ٹریزن کا کیس صرف زرداری پہ چلنا چاہیے یا جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق، جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل اسلم بیگ، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، ان پہ بھی چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں جج نہیں ہوں، نہ میں جج بننا تو چاہتا ہوں۔ زرداری کے کیس میں تو آپ جج بن گئے۔ کس کے؟ زرداری کے کیس میں تو آپ جج نہیں، بن گئے۔ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کیس چل، کیونکہ اس کے ثبوت ہیں، اس کے ثبوت ہیں جو کہ خورشید قصوری نے بتایا ہے، جو کہ کل 3 بندوں نے بتایا جنرل کہ مشرف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں دیکھیں نا، اب ثبوت ایک ہوتا ہے کہ جو قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہے جو قوم کے خلاف کرتا ہے۔ بھائی غداری جو ہوتی ہے وہ قوم کے خلاف ہوتی ہے، صحیح ہے۔ آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس۔ آپ کرپشن جو ہے وہ قوم کو نقصان دیتی ہے، لیکن مورل ٹرپیچیوڈ، مورل اینڈ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی، کہ آپ ہندوستان کو کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو کہ ہندوستان کو ایک حملہ کرنے دیں مریدکے کے اوپر، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں جی، اس کا کیا ثبوت ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 3 بہت فارن سیکرٹری، فارن منسٹر اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے آ کے بیان دیے کہ مجھے، اور یہ کس کا؟ یہ جنرل مشرف کا فارن دیکھیں منسٹر؟ مجھے امریکن جنرل نے آ کے مل کے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ اگر ان کے اوپر حملہ آپ کرنے دیں تو اس کا کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا، آپ امریکن جنرل نے کی ہے نا، یہ ٹپیکل امریکن گورنمنٹ جنرل نے کی ہے نا، حکومت نے تو نہیں کی نا۔ ٹپیکل جرنلزم کہ آپ اس کو مکس کر Sir, you are a typical professional soldier and I am a typical professional journalist. So I am But asking oranges and apples look different and they taste different. So don't mix the two. ایک جو ہے جو اس پہ ظلم کر رہا ہے پاکستان کی قوم کے اوپر، اس کا ایک اور چیز ہے۔ اچھا، اس کے متعلق میں ذرا پھر کروں کیونکہ تاکہ قوم کو دوبارہ یہ سننے میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک کیونکہ قائد جو ہے وہ میرے لیے تو یہ ایک بائبل ہے اور میں اس کو سب کو بانٹتا بھی ہوں۔ اور سر آپ کی بائبل تو آئین کی کتاب بھی ہونی چاہیے، جس کے اوپر آپ حلف اٹھاتے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں سے پرہیز کرنے کا قوم سے وعدہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس بائبل کے طور پہ ہونی چاہیے۔ بالکل ہے، اسی میں ہے، اسی میں ہے ہر چیز کہ عام فورسز کو کیا حق ہے۔ تو میں یہ بندہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ کے تنگ آ گیا ہوں، کتاب پڑھی ہے کہ ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے ایوب خان کے خلاف، میں نے کتنے لوگ آپ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کریئر تباہ کیے، مجھے پی آئی کا چیف بنا کے بھیج رہا تھا، 1 ہفتے کے اندر جا رہا تھا، کتنے لوگ آپ اور جانتے اگر آپ مشرف کے دور میں کسی عہدے پہ ہوتے تو مشرف کے ساتھ بھی یہی سوال کرتے۔ اگر مشرف مجھے نیب کا چیف بناتا، لیکن جس کو بنایا تھا جنرل شعیب کو، وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کے بعد وہ سیاستدان بن گیا۔ جنرل مشرف نے اپنی وردی کو پھینک کے، وہ کہتا تھا نا میری وہ دوسری سکن ہے، وہ باتیں کرنے کی اور بات ہے، وہ چھوڑ کے پھر وہ چودھریوں کے ساتھ، جن چودھریوں کے ساتھ مل گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ اور یہ جہاں پر مل جائیں تو اس کے بعد وہ امیلگم جو بنتا ہے وہ نہ مور ہوتا ہے نہ وہ کوا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ سجاد حیدر صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بھی اپنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور بہت سارے سیاسی معاملات پہ بھی اپنی دل سے نکلتی ہوئی آواز کو روکا نہیں، اور توقع یہی کر سکتے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت آپ جیسے قومی ہیروز کی توقعات پر پورا اترے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی،
مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.